बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं सलमान हसन, साथ मौजूद हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। नाजरीन, पीटीआई के जो रहनुमा हैं उनको रिलीफ बज़ाहिर मिलना शुरू हो गया है और कुछ जो रूपोश थे वो मंजर आम पर आना शुरू हो गए। इस पर भी हम प्रोग्राम में बात करेंगे। और सेनेट में जो तौहीन अदालत का मामला है वो आज एक बार फिर डिस्कस हुआ, उस पर भी गुफ्तगू होगी। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे ईरानी सदर इब्राहीम रईसी साहब, उनकी नमाज जनाजा अदा कर दी गई तेहरान में, और उसमें शिरकत के लिए पाकिस्तानी वफ़द जो है वो शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में वहाँ पर पहुँचा और उन्होंने भी ताज़ियत की। शामी साहब, हमने देखा जो मनाजिर वहाँ से मिले देखने को कि हज़ारों बल्कि कह लीजिए कि लाखों अफराद जो हैं वो शरीक हुए, और उनको अब कल कहा जा रहा है कि उनके आबाई इलाके शहर मशहद में जो है वो उनकी तदफीन की जाएगी। इब्राहीम रईसी शहीद, उनकी नमाज जनाजा आज अदा कर दी गई और ताज़ियत के लिए हमारे वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म इसाक डार साहब दोनों वहाँ पहुँचे जी। शहबाज शरीफ साहब भी, इसाक डार साहब भी, और फिर हमारे वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब भी। देखें, अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि ये जो हादसा है ये हादसा नहीं था, इसमें कोई साजिश हो सकती है। सवालात तो मीडिया जो है उसने सवालात उठाए हैं कि एक 40 साल पुराना जो हेलीकॉप्टर था उसमें क्यों इस्तेमाल किया। और ये भी कहा जा रहा है कि हेलीकॉप्टर उनका आखिरी वक्त में बदला गया। वो आमतौर पर रूसी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते थे जी हाँ, क्योंकि वो उनके जो साबिक वज़ीर ख़ारिजा है ज़रीफ साहब, उन्होंने कहा था ना कि अमेरिका ज़िम्मेदार है इस हादसे का और इस कत्ल का, क्योंकि उसने जो पाबंदी लगा रखी थी कि जहाज़ों के पुर्जे और हेलीकॉप्टर्स के पुर्जे वो नहीं फराहम होंगे ईरान को, तो इसलिए ये जो हेलीकॉप्टर है उसका क्रैश हुआ। लेकिन अब मैं सोच रहा था कि वो हेलीकॉप्टर अमेरिकन इस्तेमाल क्यों कर रहे थे, उनको रूसी हेलीकॉप्टर बड़े अच्छे हेलीकॉप्टर हैं वो इस्तेमाल करना चाहिए थे। तो अब मालूम हुआ कि वो तो उनके ज़ेरे इस्तेमाल रूसी हेलीकॉप्टर होता था जी हाँ, तबरीज़ खासकर जब 3 हेलीकॉप्टर उड़े हैं और उनका हेलीकॉप्टर बदल दिया गया। फिर कोई मुसाफिरों की उसमें भी तब्दीली की गई तरतीब में। तो ये इस तरह से अब एक थोड़ा पुरअसरार सा मामला बनता जा रहा है। अब ईरान की हुकूमत जब इसकी तहकीकात करेगी तो तभी उसके नताइज हमारे सामने आएंगे, तो रायज़नी हो सकेगी। लेकिन हमारे ये जो सरबराहान मुमलकत हैं, जितना इनका प्रोटोकॉल होता है और दबदबा होता है, उतना ही बाद औक़ात ये बेबसी और बेचारगी की कैफियत में मुब्तला हो जाते हैं। हमारे जनरल ज़ियाउल हक़ को देखें, उनका हादसा जो है तैयारे का हादसा हुआ, उनको जो बहुत से उस वक्त जो बुज़ुर्ग थे, जो सूफ़ी थे, जो सितारा शनास थे, वो कह रहे थे कि आप सफ़र ना करें और आर्मी हाउस से ना निकलें इन दिनों। अच्छा। और लेकिन उन्होंने ये तो कहा कि भाई हम तो बहावलपुर जा रहे हैं ना, तो घर में ही रहेंगे ना, आर्मी के जहाज़ में जाएंगे, आर्मी के जहाज़ से वापस आ जाएंगे C-130 में, तो घर की बात है ना। तो यानी तो इसलिए कोई ऐसा परेशानी की क्या बात है। तो वहाँ चले गए, अमेरिकन सफ़ीर भी उनके साथ, जनरल अब्दुर्रहमान भी उनके साथ, और दूसरे कई जर्नल और अफसर भी उनके साथ। लेकिन वो जनाब मौत के सफ़र पे रवाना हो गए। मुझे याद पड़ रहा है साहब, पता नहीं अगर मैं मुझे कर दिएगा, असलम बेग साहब ने भी शायद सफ़र करना था और आखिरी मोमेंट पे बेग साहब ने जाना था वहाँ, लेकिन वो अपने जहाज़ पे गए थे, वो इस जहाज़ में नहीं बैठे। वैसे तो पर इसलिए उस पर असलम बेग साहब पर सवालात भी उठाए गए कि वो उस जहाज़ में नहीं थे। लेकिन तो आमतौर पर तो जो हमारी सिक्योरिटी के आदाब हैं उसके मुताबिक इतने सीनियर ऑफिसर्स एक जहाज़ में सफ़र नहीं करते। बिल्कुल। लेकिन बहरहाल सफ़र किया और सब अल्लाह के हजूर हाजिर हो गए। पर पाकिस्तान में तो देखिए, ख़ुद लियाकत अली ख़ान जो हैं उनको जिस तरह शहीद किया गया, लियाकत गार्डन में गोली मारी गई, और फिर उसके बाद जिसने गोली चलाने वाला था उसको भी गोली मार दी किसी ने, तो वो भी अब यानी तारीखियों में डूब गया वो कत्ल जो है। और उनकी शहादत का सुराग नहीं मिल सका आज तक कि किसने की, कैसा जुम्मत। लेकिन पाकिस्तान जो है उसको वो लीडरलेस कर गई वो वारदात जो थी। और फिर उससे पहले एक हमारा आर्मी का जहाज़ था, फ़ौजी जहाज़ था,
वो उसका क्रैश हुआ। ये उसमें एक हमारे जो बड़े सीनियर मोस्ट जनरल मोहम्मद इफ्तिखार खान साहब थे, वो ट्रैवल कर रहे थे, उनके साथ ब्रिगेडियर शेरजान थे, उनके साथ ये फिर काजी ईसा जो हैं, जो इनके वालिद हमारे फाइज ईसा साहब थे, उनके भाई यानी काजी फाइज ईसा के चचा मूसा, काजी मूसा, वो भी सफ़र कर रहे थे। तो उसको हादसा पेश आया, कुछ समझा नेविगेशन का मसला पैदा हो गया और वो जहाज़ जो है तबाह हो गया और इफ्तिखार खान भी लुकमा अजल बन गए। कहा जाता है कि अगर ऐसा न होता तो वो बहुत मजबूत उम्मीदवार थे पाकिस्तान के पहले यानी कौमी कमांडर इन चीफ वही होते। अच्छा। अयूब खान ना होते। अच्छा। और उस हादसे ने तारीख का रुख मोड़ दिया। तो अयूब खान जो हैं वो कमांडर इन चीफ बने और उसके बाद फिर उन्होंने मार्शल लॉ लगाया इस मुल्क में। अब एक नई कहानी है। बहरहाल तो ये अब रईसी साहब जो हैं अल्लाह को प्यारे हो गए, उनकी तस्वीर हमारी नज़रों के सामने फिर रही है। उनको क्या कहते हैं, उनको गए मुद्दत गुजरी, नज़र में अब तक समा रहे हैं। ये आ रहे हैं, ये चल रहे हैं, वो फिर रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो जा रहे हैं। हमने भी उन्हें देखा चलते फिरते आते जाते। तो बहरहाल अब ईरान जो है उसके लिए एक बड़ा हादसा हुआ है। इसमें साजिश थी, ये इत्तफाकिया था। अब 3 हेलीकॉप्टर्स उड़े हैं और 2 तो पहुंच गए अपनी मंजिल को और ये शिकार हो गया हादसे का। तो बहरहाल जब मालूम होगा इस वक्त तो अब उनको सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा और मशहद में रोज़ा इमाम रज़ा में मेरा ख्याल उनके हाथ में होगी। अब रोज़ा इमाम रज़ा में भी आप देखें कि मैं जो पहली बार गया तो बड़ा हैरान हुआ। अच्छा। वहाँ तो ज़मीन दोस्त कब्रें बनती हैं, जगह बहुत कम है ना। तो नीचे ज़मीन खोदी जाती है एक ही जगह पे ना, बिल्कुल एक ही कब्र में कई कब्रें हैं, बिल्कुल कई फुट नीचे। तो उस बाहर तख्तियाँ लगी होती हैं, 3, 4, 5 आदमियों के नाम लिखे होते हैं कि ये नीचे। सर जो दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है वादी सलाम नजफ़ में, वहाँ पर भी यही है, वहाँ पर भी लाखों कब्रें हैं और इसी तरह ज़मीन दोस्त कब्रें हैं। अभी हमारे यहाँ तो ये अभी रवायत कायम नहीं हुई, लेकिन जो जगह की किल्लत होती जा रही, हो सकता है कि ये हमारे यहाँ भी इस तरह ज़मीन दोस्त कब्रें शुरू करनी पड़े। लेकिन बहरहाल तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। और हम एक ऐसे दिन सर बात कर रहे हैं इस फ़ज़ाई हादसे की कि आज 22 मई 4 साल पहले जो PIA का भी एक तैयारा तबाह हुआ था कराची में, फ़्लाइट 830। हाँ, लेकिन उसमें पता चल गया था, रिपोर्ट आ गई थी कि जी जो क्रू था यानी पायलट था वही इसके ज़िम्मेदार थे। तो गलती हुई इनसे। जी हाँ, संगीन गलती हुई। और बहरहाल मगर यहाँ तो फिर जो एयर क्रैश होता है अगरचे बड़ा महफूज सफ़र समझा जाता है एयर का। ये हादसे तो बहुत कभी कभार पेश आते हैं, लेकिन जब हादसा वो होता है तो फिर कोई बच नहीं पाता। और इसमें मौज़ाती तौर पे 2 लोग बच गए थे। एक तो हमारे प्रेसिडेंट हैं पंजाब बैंक के जी, मसूद साहब, ज़फ़र मसूद साहब, मसूद ज़फ़र साहब जी हाँ। और दूसरे जो हैं एक शख्स और था सर। एक शख्स और था, एक साहब और थे। बहरहाल जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। सही बात। तो हमारे जो पंजाब बैंक के प्रेसिडेंट बड़े अच्छे माशाल्लाह अफसर हैं और बड़े रोशन दिमाग हैं, रोशन ज़मीर हैं। तो अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे। बिल्कुल। अच्छा सर, हमलों की हम ज़ाहिर है आज कल जो हुआ अमरोहा के सादात में से हैं जी, रईस अमरोही साहब के अजीज़ हैं। मेरे ख्याल उनकी जो अहलिया है शायद जॉन एलिया की बेटी है, मेरा ख्याल है सर, वो अदाकारी में भी सारे होंगे, जॉन एलिया की बेटी हैं। चलें सर आगे बढ़ते हैं। जो कल हमला हुआ रऊफ़ हसन साहब पे, उसमें उन्होंने एक तो ये कि जी जुडिशल कमीशन कह दिया बनाने की तहकीकात जो है ना मुतालबा किया देखें ना, मुस्तरद कर दिया FIR। अभी तो FIR दर्ज हुई है जी सर। वो किसने, पुलिस ने खुद दर्ज की है सर? उन्होंने उनकी मुद्दत में की है ना, रऊफ़ हसन साहब की। रऊफ़ हसन साहब नहीं, वो तो कहते हैं मुझसे हम मुतमईन नहीं हो उस FIR से। इसका मतलब है कि कोई FIR ये कह रहे हैं कि 780 है यानी दहशत गर्दी की, उसमें दफात नहीं लगाएगी। जरा सुन, हाँ उन्होंने जो FIR दर्ज कराई है उसमें वो जो भी है तो उसके मुताबिक पुलिस को तफ्तीश करनी चाहिए। अदालती कमीशन, कितने कमीशन कायम करेंगे हम, और फिर और को काम अदालती काम होगा कि नहीं होगा। जो 1-2 बातें की हैं मैं चाह रहा हूँ सुन लें, फिर उस पर बात करते हैं। रऊफ़ हसन साहब की ज़रा दिखाइए जी गुफ्तगू। कह रहे हैं कि हमलावर कह रहे थे हम आपको 2 दिन से ढूंढ रहे थे, और ये 1-2 रोज़ पहले भी एक वाक़या हुआ था एक और चैनल के बाहर,
وہاں پر بھی اٹیک ہوا اور اس کا انہوں کہہ رہے ہیں کہ میں نے اتنا نوٹس نہیں لیا. نہیں, اگر حملہ آور ڈھونڈ رہے تھے اور ان کو ایک پہلے بھی اٹیک ہوا تھا, چھوٹی سی بات اگر ہو تو اس کا فوراً نوٹس لینا چاہیے, فوراً پولیس کو اطلاع دینی چاہیے تھی. لیکن بہرحال دیکھیے ان کے ساتھ زیادتی تو ہوئی ہے نا, اور خدا نہ خواستہ جیسا وہ کہہ رہے ہیں اگر شہرک کے قریب یعنی زخم آ جاتا تو پھر تو دیکھیں وہ تو لمحوں میں آدمی رخصت ہوتا ہے دنیا سے. اللہ نے ان کو بچایا. یہ تحقیقات ہونی چاہیے, پہلے تو پولیس کو ایک گرفتار کرنا چاہیے, ملزمات تک پہنچنا چاہیے اور اس کی تفتیش جلد مکمل کرنی چاہیے. فی الحال تو سر پولیس جو ہے اس نے خواجہ سراؤں کے گروہ سے کہا جا رہا ہے کہ مدد طلب کر لی. نہیں, جو کرے پولیس, یہ گرو سے کہا جا رہا ہے, فلان سے کہا جا رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی یہ ہمارے خلاف سازش ہے کہ خواجہ سراؤں کے روپ میں کوئی تھا. یہ دیکھیں کوئی جو تھا, پولیس کا کام ہے یہ ہم اس کو یہاں بیٹھ کے تفتیش کے طریقے نہیں بتا سکتے. اگر ہمیں تفتیش کے طریقے آتے ہوتے تو ہم پولیس میں بیٹھے ہوتے, یہاں تو نہیں بیٹھے ہوتے. تو یہ پولیس کا کام ہے, پولیس کو اس کا کام کرنے دیا جائے. 1 دن 2 دن دیکھیں, صبر کر رہے ہیں اور حوصلے سے کام لیں, پھر دیکھی جائے گی. اور مگر تو رؤف حسن صاحب نے تو آج بڑی دھواندار تقریر کی ہے اور نامعلوم افراد کو بھی مخاطب کیا ہے اور کہا کہ بھئی یہ جمہوریت کو بڑا خطرہ ہے. اور پھر آپ مشرقی پاکستان کا حوالہ دیا اور کہا مشرقی پاکستان میں جو کچھ ہوا, جس طرح فوجی کارروائی ہوئی, تو یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی. رؤف حسن صاحب بڑے محترم ہیں اور ہم ان کے جذبات میں برابر کے شریک ہیں, ان کے صدمے میں بھی شریک ہیں. لیکن جو یہ باتیں وہ کر رہے ہیں کہ مشرقی پاکستان کا جو سانحہ ہے اس کی کوئی ریلیونس میری سمجھ میں نہیں آئی. اس وقت تو پاکستان میں تو اس وقت عدالتیں کام کر رہی ہیں, ہمارے ادارے کام کر رہے ہیں, پارلیمنٹ کام کر رہی ہے, ان کی پارٹی اس میں موجود ہے, ایک سسٹم چل رہا ہے. ان کی جو شکایتیں ان کی سنی جا رہی ہیں, جو آج انہوں نے کہا ہے وہ ٹی وی پہ کور ہوا ہے, ہر ایک لفظ ان کا آیا ہے. اور جو انہوں نے الزام لگائے ہیں, نام لیے بغیر لگائے ہیں, لیکن جن پر لگا رہے تھے وہ بھی سمجھ گئے اور سننے والے بھی سمجھ گئے. مگر بات یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی تو غور کرنا چاہیے نا کہ ایک اگر واقعہ ہوتا ہے, ایک واردات ہوتی ہے, تو فوری طور پر ہم اسے کنکلوژن اپنی مرضی کا نہ نکالا کریں. تھوڑا سا توقف کر لیں اور تحقیقات جو ہے اس کو آگے بڑھنے دیں, ازمپشنز پہ نہ جائیں. اور جتنے ملک کے حالات اس وقت ہیں بے یقینی کا شکار ہیں, اس میں کوئی اور مزید بے یقینی نہ ڈیلے. تو یہ بھی تھوڑا صبر سے کام لے. اور پاکستان جو ہے اس میں وہ نہ دہائی دیں, یہ اس وقت خدا نہ خواستہ کوئی صورتحال نہیں ہے جو مشرقی پاکستان میں جو برپا تھی. وہاں تو فوجی ایکشن ہوا, اور یہاں تو فوجی ایکشن جو کیا ہے, یہاں تو فوج پہ حملے ہوئے ہیں, فوجی تنظیمات کو نشانہ بنایا گیا. وہاں تو معاملہ ہی مختلف ہے. تو اس کے نتیجے میں پھر جو کچھ ہوا وہ ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم بھگت رہے ہیں. اور رؤف حسن صاحب آپ سیکرٹری اطلاعات ہیں, اور عمر ایوب صاحب آپ سیکرٹری جنرل ہیں پارٹی کے, آپ ذرا تھوڑا سا تدبر اور تحمل سے کام لیں, لیکن سر وہ ٹھہراؤ پیدا کریں حالات میں. بیرسٹر گوہر صاحب بھی جب مل کر آئے آج, انہوں نے بتایا باہر آ کے کہ جی بانی چیئرمین نے پیغام دیا ہے کہ اگر اب ایسا کوئی واقعہ ہوا تو پھر ہم جو ہیں وہ بے شک پرامن کا لفظ انہوں نے کئی دفعہ استعمال کیا, لیکن احتجاج کریں گے, آ جائیں گے ہم. پرامن احتجاج سے روکا ہے کوئی؟ پرامن احتجاج کو کون روک سکتا ہے؟ کریں پرامن احتجاج, لیکن اس کے علاوہ وہ کام کر لیں نا. بانی پی ٹی آئی تو جناب گرفتار ہیں, جیل میں ہیں, ان کی اپنی ایک صورتحال میں, تو ظاہر ہے کہ وہ غصے میں بھی ہوں گے اور بعض اوقات اشتعال میں بھی آتے ہوں گے. اور انہوں نے جو کہا ہے کہ ہم احتجاج کریں گے تو کریں, بالکل کریں. اس سے تو کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی نا. پرامن احتجاج تو آپ کا حق ہے, ضرور کیجئے. لیکن باقی یہ ہے کہ تفتیشی ادارے جو ہیں ان پر بھی دباؤ ڈالیے, ان کو بھی کام کرنے دیجئے اور ملزموں تک پہنچنے دیجئے. یہ تو بڑی عجیب بات ہے نا کہ دارالحکومت کے اندر ایک واردات ہو جائے اور آپ کہیں کہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا. تو پھر ایسی پولیس جو ہے اور ایسی قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, ان کو کرنا کیا ہے؟ ان کو کوئی کس لیے رکھا گیا ہے پھر ان کو؟ صحیح ہے. تو اگر وہ اپنا کام نہیں کر سکتے اور اسلام آباد کو محفوظ شہر نہیں بنا سکتے. ابھی تو آپ دیکھیں نا, وہ سردار تنویر الیاس صاحب, ان کے بیٹے کا مجھے فون آیا, سردار عمر کا, وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارے والد صاحب جو ہیں ان کو جناب بڑا پریشان کیا جا رہا ہے. بلکہ کسی نے تو مجھے یہ کہا کہ ان کے اوپر تو اور کوئی ایف آئی آر درج کرانے کی تیاری رہی ہیں, کوئی بہودہ قسم کی. میں نے کہا بھائی یہاں یہ بہودہ قسم کی ایف آئی آر جتنی مرضی درج کرا لے, اس سے کسی کو فرق نہیں پڑتا. اور کوئی اخلاق کے دائرے میں رہنا سیکھیں.
ابھی یہ اس طرح کی باتیں کر کر کے کس کے حصے میں کیا آیا ہے سب آئے، یعنی آپ کا چہرہ اپنا، جو ایسے کام کرنے والے ہیں وہ اپنا چہرہ ہی گدلا کرتے ہیں نا. اب سیتا وائٹ سے کیا حاصل کر لیا، ٹیرین سے کیا حاصل کر لیا. تو ابھی لوگوں کی جو معاشرہ ہے نا اس کا حسن بھی باقی رکھیں، اس کے معاشرے کو تار نہ کریں، سماج کو کالک نہ لگائیں اور ایک حد سے آگے نہ بڑھیں. اور یہ پھر آپ وہ جو حد سے آگے بڑھیں گے تو پھر آپ کے لیے مشکل پیدا ہو جائے گی. چلیں سر، کل ہم نے دیکھا مگر آج تو دیکھیں نا، آج تو واپس آ گئے نا ہمارے حماد اظہر صاحب. حماد اظہر صاحب. دیکھیے ان کے والد صاحب جو ہیں انہوں نے الیکشن لڑا. اب وہ بزرگ ہیں میاں اظہر صاحب، سابق گورنر پنجاب کے، اور وہ ایک زمانے میں تو جناب وہ نواز شریف صاحب کے دل کی دھڑکن تھے، اور میاں محمد شریف صاحب جو مرحوم ہیں ان کی آنکھ کا تارا تھے. ان کے والد صاحب بستر علالت پہ تھے اور وہاں پہنچے وہ میاں محمد شریف صاحب، اور انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کو ساتھ لے کے، اور انہوں نے ان کو یہ نوید دی کہ آپ کے بیٹے کو پنجاب کا گورنر مقرر کیا جا رہا ہے. اچھا. تاکہ وہ ایک ان کو سکون آئے اور ان میں ایک توانائی پیدا ہو اور ان کی صحت یابی جو ہے وہ ممکن ہو جائے. اچھا. اور پھر اس کے بعد تو یہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، شہباز شریف صاحب اور میاں اظہر صاحب، یعنی بھائی سمجھے جاتے تھے. جب میاں محمد شریف صاحب کی اتفاق فاؤنڈری جو تھی اس کو قبضہ کیا اس پہ بھٹو صاحب نے، تو اس وقت نیشنلائز اس وقت ان کی جو ایک مشینری تھی اسٹیل مل کی، آرڈر دے رکھا تھا انہوں نے. اچھا. میاں اظہر صاحب کے والد نے، انہوں نے وہ مشینری جو تھی ان کے میاں محمد شریف صاحب کو کہا کہ وہ مشینری آ رہی ہے، آپ اسے لے لیجئے اور اپنی اسٹیل مل لگا لیجئے. اچھا. میں بعد میں لگا لوں گا. اچھا. وہ انہوں نے مل ان کے حوالے کر دی اور انہوں نے بعد میں ادائیگی کی اس کی، پھر جو کچھ ہوا، لیکن وہ انہوں نے فوری ان کا کاروبار تاکہ شروع ہو سکے. تو یہ ان کے اوپر احسان تھا اور وہ سمجھتے تھے ہمیں اس کو احسان کا جو اتارنا چاہیے. انہوں نے خود مجھے بتایا محمد شریف صاحب مرحوم غفور نے، کہ پھر اس کے بعد ہم نے جب ان کا یہ جو احسان ہمارے اوپر تھا تو ہم نے ان کو گورنر بنایا پنجاب کا اور بستر علالت پہ جا کے ان کو اطلاع دی. تو لیکن بعد میں پھر سیاست جو ہے وہ داخل ہو گئی ان کا، وہ پھر چلے گئے مسلم لیگ، اولادوں کی وجہ سے بھی سر ڈیسیژن چینج ہو جاتے ہیں، مسلم لیگ خاف میں چلے گئے اور پھر لمبی کہانی ہے. اور اب پی ٹی آئی میں گئے. پی ٹی آئی میں حماد اظہر جو ہے، حماد اظہر تو پی ٹی آئی کے اب 13 سال ہو گئے پی ٹی آئی کے ساتھ جڑے ہوئے. اس کے وزیر رہے، اکنامک افیئرز کے وزیر خزانہ بھی رہے، پھر سیکرٹری جنرل رہے، پھر پنجاب کے سیکرٹری جنرل رہے، دیکھیں نا. اور اس کے بعد جو 9 مئی کے واقعات ہیں ان کے اوپر بھی مقدمے، ہوتا نہیں 42 کے 40 مقدمے، اب وہ رپوش ہو گئے. بالکل. اب وہ کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ آپ آ جائیں منظر عام پر، ہائبرنیشن ختم کریں. اب وہ آج کہہ رہے ہیں کہ میں جاؤں گا پشاور ہائی کورٹ، وہاں سے ضمانت کرواؤں گا قبل از گرفتاری، پھر عدالت میں جا کے پیش ہو جاؤں گا. اچھی بات ہے. دیکھیے سیاست دان جو ہے نا ان کو میدان میں رہنا چاہیے اور میدان میں مقابلہ کرنا چاہیے، حالات کا کتنے یہ تلخ کیوں نہ ہو جائے. یہ روپوشی جو ہے انڈر گراؤنڈ چلے جانا، یہ بھی بعض اوقات مجبوری ہو سکتی ہے انسان کی، لیکن بہرحال یہ کوئی یعنی جمہوری عمل جو ہے اس کے ساتھ کوئی چیز لگا نہیں کھاتی. تو حماد اظہر صاحب جو ہیں ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں اور ہمیں امید ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کر سکیں گے. بڑے جذبے کے نوجوان ہیں اور بڑے صاف ستھرے شخص ہیں اور دیانتدار ہیں، دیانتدار باپ کے بیٹے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کی مشکلات میں کمی کرے. مشکلات تو سر پرویز الہی صاحب کی بھی کم ہوئی ہیں. اور سیاست جو ہے میدان میں ہونی چاہیے. اور یہ بھی ہے سیاسی کارکنوں پر اور سیاسی رہنماؤں پر جو بھی کارروائیاں ہوں وہ قانون کے مطابق ہونی چاہیے. مقدمے قائم کریں، گرفتاری کرنا چاہتے ہیں تو گرفتار کریں، وجہ بتائیں، ایف آئی آر بتائیں، پھر بتائیں کہاں رکھا ہے، کون سی جیل ہے، پھر عدالت میں پیش کریں. یہ سارے لوازمات ڈیو پروسیس پورے کرنے چاہیے. اگر نہیں کریں گے تو پاکستان جو ہے اس کو صدمہ پہنچائیں گے اور اس کے امیج کو آپ نقصان پہنچائیں گے، جس کی تلافی پر بعض اوقات بہت مشکل ہو جاتی ہے. اور ہمارے چودھری پرویز الہی صاحب ان کی ضمانت منظور ہو گئی، اب وہ رہا ہو گئے.
اب میں نے ان کو ٹیلی فون کیا تھا، لیکن کہنے لگے وہ آرام کر رہے ہیں، بات ان سے نہیں ہو سکی۔ ان کی تصویر دیکھی ہے جو بچوں کے ساتھ اور انہیں بیگم کے ساتھ کیسرا ہماری جو بھابھی کہہ لیجئے یا بہن کہہ لیجئے، تو ان کے ساتھ انہوں نے کھنچوائی ہے اور وہ میرا خیال چھپ بھی گئی ہے اور میڈیا پر بھی آ گئی ہے، الیکٹرانک میڈیا پر بھی، سوشل میڈیا پر بھی، پرنٹ میڈیا پر بھی۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ چودھری شجاعت حسین صاحب جو ہے نا ان کے ساتھ معاملہ نہیں ہوگا، ان کے بچے جو ہیں ان سے ان کی بڑی تلخی ہے، اب گجرات میں بھی ان کی شکایات ہیں، لیکن بہرحال بڑے جو ہوتے ہیں ان کو بڑا بننا چاہیے اور اپنے کسی طور، باقی تو پھر ہم افہام و تفہیم کی ضرورت تو سیاست دانوں کو بھی ہے، سیاسی جماعتوں کو بھی ہے، سیاسی گھرانوں کو بھی ہے۔ چودھری شجاعت صاحب اور یہ محسن نقوی پر بھی غصہ ہے اور چودھری پرویز الہی صاحب ایک دوسرے کی طاقت رہے ہیں۔ اب بھی دیکھیں، ماضی کو یاد کریں، اپنے مرحوم چودھری ظہور الہی کو یاد کریں، چودھری منظور الہی کو یاد کریں، ان کی روحوں کو آسودہ کریں اور ایک تلخیاں کم کریں، اور ان کے جو بیٹے ہیں سالک صاحب، شافع صاحب اور ہمارے جو کیا ہے مونس صاحب، مونس الہی، وہ بھی مل بیٹھیں اور دل بڑا کریں ایک دوسرے کے ساتھ، اور بہرحال اب اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا کرے۔ اب ہماری جیسی جتنی عمر ہماری ہے اتنی ان کی ہے، اب وہ قید اٹھانے کی، جیل کی مشقت اٹھانے کی تو معاملہ نہیں ہے، لیکن بہرحال انہوں نے اس کا نہیں ہے۔ میں ابھی آج انہوں نے اپنی جٹوں کی روایت جو ہے اس کے مطابق انہوں نے جیل تو کاٹی ہے نا، تو انہوں نے سر اونچا ہی رکھا ہے چودھری پرویز الہی نے۔ پریس کانفرنس نہیں کی کوئی، بہرحال پریس کانفرنس نہیں کی اور ڈٹے رہے ہیں، اپنی جگہ قائم ہیں۔ سر آپ نے اکٹھے ہونے کی بات کی، بڑی دلچسپ خبر میں ابھی دیکھ رہا تھا، 3 جو جون آ رہی ہے نا، 3 تاریخ کو، اس کے لیے کہہ رہے ہیں وہ جو فلک سے جڑی ہے کہ جی اس میں جو 6 سیارے ہیں نا وہ ایک لائن میں آپ کو نظر آ سکیں گے فجر کے وقت۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ خبریں آنا، پرویز الہی صاحب کی، حماد اظہر صاحب منظر عام پر آ گئے، اور پھر آج اطلاع آ رہی ہے کہ جو عمر ایوب صاحب ہیں وہ وفد لے کے مولانا صاحب کے پاس جا رہے ہیں۔ تو یہ جو اپوزیشن کی 6 جماعتیں ہیں آپ کو ایک لائن میں آتی دکھائی۔ ستاروں کا حال تو مجھے معلوم نہیں ہے، نہ میں کچھ ستارہ شناس ہوں، یہ جو ستارے ہیں سیاست کے، میں تو انہی سے سیاسی ستاروں کی بات کر سکتا ہوں۔ دیکھیں، یہ اگر مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ہو رہی ہے اچھی بات ہے، ملاقات کریں اور تلخی کم کریں، یہ ملاقاتیں ان کا سلسلہ پھیلنا چاہیے، آگے تک پہنچنا۔ جب تک یہ اکٹھے نہیں ہوں گے سارے، نواز شریف صاحب تک ان پہ غصہ نکالتے ہیں، رؤف حسن صاحب، ہم ان سے کیسے، جناب عمر ایوب صاحب ان سے کیسے مصالحت کر لیں، انہوں نے تو یہ کیا ہے، انہوں نے، بھائی وہی الزامات آپ پر بھی ہیں، تو آپ اپنا ماضی بھی دیکھ لیں نا، آپ پر بھی یہ الزامات لگتے رہے ہیں جو آپ لگا رہے ہیں۔ اس لیے ماضی کو چھوڑیں، مستقبل کی فکر کریں، اور جس طرح مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جپی ڈال رہے ہیں، وہ ایک آدھ جپی ادھر بھی ڈال لیں۔ کدھر؟ بھائی نواز شریف صاحب کے ساتھ، زرداری صاحب کے ساتھ، کچھ اور سمجھا تھا، بلاول بھٹو کے ساتھ، چلو ادھر کہیں اور توفیق ہوتی وہاں بھی ڈال لیں، اگر ڈالنے دیں تو۔ ہاں وہ تو جپا ڈالیں گے نا، وہاں تو جپا ڈالنے والے ہیں، وہ جپی کیوں ڈالیں گے وہاں؟ تو بہرحال سر ایک اگر اجازت دیں بریک لے لیں۔ کچھ سینٹ میں جو آج اظہار خیال ہوا ہے توہین عدالت کو لے کے کہ یہ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے، اس پر کیا کچھ کہا گیا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک جی۔ شامی صاحب، سر پروکسی وار تو ہم نے سنا تھا، لیکن اب لفظ پروکسی استعمال کرنے پر وار ہو رہے ہیں، اور وہ ایوان کے اندر سے ہو رہے ہیں، یعنی کہ جو ایوان بالا ہے سینٹ وہاں سے۔ اصل میں جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے یہ لفظ پروکسی استعمال کیا، جو ہمارے فیصل واوڈہ صاحب ہیں ان کے حوالے سے۔ جی ہاں، بہت اس پر ان کو اعتراض ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جسٹس اطہر من اللہ صاحب تو بہت باوقار جج ہیں، تو ہمارے جتنے بھی جج صاحبان ہیں ان کو ریمارکس دیتے ہوئے بڑی احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ صحیح، ٹھیک ہے نا؟ اور یعنی وہ کوئی سیاستدان تو ہے نہیں، سیاستدان تو ایک دوسرے کو جو کہہ لیں بے نقط سنا لیں، تو اپنا اپنا نقطہ ڈال لیں یا نکال لیں، مگر ججوں کو ذرا معاملہ رکھنا چاہیے۔ اب اس کو چمٹ کے اس لفظ پروکسی کو لے کے بیٹھ گئے ہیں واوڈہ صاحب، جی ہاں، اور اب ان کو نوٹس جاری ہو چکا ہوا ہے۔ وہ آج انہوں نے سینٹ میں
تحریک استحقاق ایک تحریک استحقاق پیش کر دی ہے ایک عطا المین اللہ صاحب کے خلاف. اب یہ تو کوئی ایسی روایت نہیں ہے پارلیمانی کہ بھائی ججوں کے خلاف بھی کوئی اس طرح کی تحریک پیش ہو سکتی ہو. ایک انہوں نے جب یہ سجاد علی شاہ صاحب کے ساتھ معاملہ چل رہا تھا، نواز شریف صاحب کو توہین عدالت کا نوٹس دیا تھا، اس وقت گوہر ایوب صاحب نے اپنی اس میں لکھا ہے خود نوشت میں کہ وزیر اعظم نے ان کو کہا کہ آپ تحریک ان کو طلب کریں چیف جسٹس کو، اور اس کو ان کے تحریک استحقاق پیش ہو تاکہ ان کو بھی جواب دہ بنایا جائے کہ وہ کیسے وزیر اعظم پر کارروائی کر رہے ہیں اور پارلیمنٹ کے کام میں مداخلت کر رہے ہیں. تو گوہر ایوب صاحب نے تو کانوں کو ہاتھ لگا لیے، یہ کام نہیں کیا تھا، مگر میرا خیال یہ کام اس وقت کر لیا جاتا تو 2/3 میجورٹی تھی ان کے پاس، تو شاید پھر جج صاحبان جو تھے وہ بھی تھوڑا سا اپنے آپ کو بریک لگا دیتے. بہرحال اب یہ چیئرمین سینٹ ہیں ان پہ لازم ہے کہ وہ یہ سیاست، یہ جو سینٹ ہے نا، اس کو بچوں کا یعنی نہ بنائیں، گھروندہ نہ بنائیں اور بے لگام گفتگو یہاں نہ کریں. لیکن آپ یہ دیکھیں اگرچہ جو ہاؤس میں گفتگو ہوتی ہے اس پر کوئی قانونی کارروائی نہیں ہو سکتی، کوئی عدالت اس کا پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ پریس کانفرنسز ہو رہی، کوئی عدالت اس کا نوٹس نہیں لے سکتی. لیکن جو ہمارے سینیٹرز ہیں یا ایم این ایز ہیں ان کو بھی بڑی احتیاط کے ساتھ اپنی بات کرنی چاہیے. سر ایک بریک لیتے ہیں، ہمیں کوئی بریک لینی ہے، بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. شامی صاحب وقت کم ہے، وہ جو اب سینٹ میں جو بحث ہو رہی ہے نا اس کو بھی ذرا ایک وقار تو سینیٹرز کا بھی برقرار رہنا چاہیے نا. تو اب اس معاملے کو یہ درست ہے کہ جو احترام ہے وہ تو سینیٹرز کا بھی ہے، قومی اسمبلی کے ارکان کا ہے، وزیر اعظم کا ہے، وزراء کا ہے، سب کا احترام ہونا چاہیے، کسی کی بے عزتی نہیں ہونی چاہیے اور کسی کو حق نہیں ہے. تو لیکن یہ ہے کہ اب طلال چودھری صاحب ہیں، ان کو بھی چاہیے جو کچھ انہوں نے اس وقت فرمایا تھا اگر شائستہ لہجے میں کہتے تو 5 سال ان کو صحبت نہ اٹھانی پڑتی. آج انہوں نے سر وہ شعر سنایا نا کہ میں چپ رہا تو مار دے گا مجھے میرا ضمیر، گواہی دی تو عدالت میں مارا جاؤں گا. ٹھیک ہے شعر جتنے مرضی سنا لیں لیکن الفاظ کے چناؤ میں احتیاط کریں تو ان کے اپنے لیے بہتر ہے. اور باقی یہ ہے کہ اب ہمارے ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب، مولانا ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب، وہ اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین مقرر ہو گئے. تو مفتی محمد حسین نعیمی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پوتے ہیں، ڈاکٹر سرفراز نعیمی کے بیٹے ہیں شہید کے. اور دیکھیے موٹر سائیکل سوار ہیں. اب ڈاکٹر سرفراز نعیمی صاحب بھی موٹر سائیکل پہ سفر کرتے تھے، یہ بھی موٹر سائیکل پہ سفر کرتے ہیں، سادہ زندگی گزارتے ہیں. 2009 میں سر وہ شہید ہو گئے تھے. عالم باعمل ہیں، بڑی ان کی عزت ہے، ساکھ ہے، اور جدید تعلیم یافتہ بھی ہیں اور مدرسے کے پڑھے ہوئے بھی ہیں. تو اسلامی نظریاتی کونسل ویسے تو بس بیچاری جو ہے اب نشستند گفتند برخاستند، نہ کوئی 62 میں اس کا قیام عمل میں آیا تھا سر. ہاں جی، جب ہمارے پہلا دستور میں تھی، اب دستور کا حصہ ہے نا. جب بھی کوئی لیجسلیشن ہوتی ہے آپ اس کے پاس بھیجتے ہیں اور اس کی روشنی میں، اس کی سفارشات کی روشنی میں قانون بناتے ہیں. اب تو بعد میں پھر فیڈرل کونسل بن گئی نا، فیڈرل شریعت بھی بن گئی. اس میں بھی یہ ہے کہ قانون کو آپ بعد میں بھی چیلنج کر سکتے ہیں. لیکن بہرحال ایک ہماری جو نظریاتی رہنمائی کے لیے اسلامی نظریاتی کونسل کی ایک بڑی اہمیت ہے، بڑا ایک باوقار ادارہ ہے. اور مجھے امید ہے کہ یہ جو ہے ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب وہ اس کے وقار کو دوبالا کریں گے. تو اللہ ان کو مبارک کرے اور ہم سب کو مبارک کرے. چلیں سر، ایک آخری جملہ آپ نے کہہ دیا کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. تو ناظرین اپنا بخت رکھیے. اللہ حافظ.